अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अज़ीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा व नमाज के ज़रिए में मैं आपको सबक नंबर 7 में खुश आमदीद कहती हूँ। इस सबक में हम कुरान के हिस्से में रकू और सजदा के जो तस्बीहात या अस्कार हैं वो पढ़ेंगे, और ग्रामर में हम इला, मा और इंदा पढ़ेंगे। फिर निकात तालीम या शौक भी देखेंगे। इस सबक में 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 1390 बार आए हैं। सोचें, 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट और जिसमें हम 1390 जो है नए बार आने वाले अल्फाज सीख जाएंगे। 15 अल्फाज सीखेंगे जिसकी मदद से हमें कुरान में आने वाले 1390 अल्फाज का तर्जमा करना इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक के इख्तिताम पर हम 80 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 26,082 बार आए हैं। तो ये देखें, फिर हमारी जो बैटरी, ये जो सेल चार्ज हो रहा है, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा और इंशाल्लाह हमने इस कोर्स से इख्तिताम तक 41,111 की हद तक पहुँचना है इंशाल्लाह। उम्मीद है आप सबको अपने साथ होमवर्क याद होंगे। 2 तिलावत के 5 मिनट कुरान पाक से पढ़िए, 5 मिनट अपने हाफ़ज़े में जो ज़ुबानी याद है उसको रिवाइज कीजिए, किताब से पढ़िए, बुकलेट या शीट से पढ़िए, वीडियो ऑडियो जो आपको भेजते हैं उनको सुनिए, अपने साथी से सवाल कीजिए, चीज़ें पूछें, उनको बताइए, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। आप मुंतखब हैं, आप सब बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा अपने लिए दुआ कीजिए, अपने क्लास कुरान फेलोज़ के लिए दुआ कीजिए। मुझे भी दुआओं में याद रखें कि हम सब इस्तकामत के साथ इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएं और जो हमने टारगेट है उसको हम अचीव कर लें। अब हम रुकू के अस्कार या जो तस्बीहात हम रुकू में पढ़ते हैं। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रवा तर्जमा, और फिर हम लफ्जी तर्जमा देखेंगे। पाक है मेरा रब अजमत वाला। सुबहान पाक है, हर ऐब और बुराई से पाक। और ये जो लफ्ज है ये कुरान पाक में 41 बार आया है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हर ऐब और बुराई से पाक है, हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है। रब्बी, ये हमने पढ़ा था ना, ये हमने इनके टुकड़ों के साथ ये जो ज़मायर अटैच ज़मायर के साथ हमने जोड़ा था। तो ये रब्बी, ये है मेरा रब। रब हमने पढ़ा था सूरत फातिहा में, हमने कहा था रब होता है जो पालने वाला है, परवरिश करने वाला है, हमारे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला है। अल अजीम, चैट बॉक्स में बताइए ये क्या है। इसमें फेल है, हर्फ है, अल अजीम। शाबाश, चैट बॉक्स में बताइए। जी बताइए ये क्या है, अल अजीम क्या है। वेरी गुड जी, अस्मा ने बता दिया, बिनिश भी बता रही हैं, सभी बता रही हैं, उस्मा शाहिद भी बता रही हैं। तो ये इस्म है, क्योंकि आपने देखा कि इसके शुरू में अल है, तो ये हमने इस्म की निशानी से हमारी सब बहनों और बेटियों ने माशाल्लाह पहचान लिया। और ये लफ्ज भी कुरान पाक में 107 बार आया है। इसका मतलब है बड़ाई और ताकत। एक और लफ्ज अरबी में यूज होता है अज़्म, हड्डी के लिए। देखिए हड्डी हमारी इतनी मजबूत होती है, इतनी ताकत वाली होती है कि हम उसके ऊपर अपना वजन का बोझ डाल सकते हैं, उनके बेस पे हम चल सकते हैं। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि अजीम का मतलब है बड़ाई और ताकत वाला, अजमत वाला। तो इस अस्कार को अपनी जिंदगी के लाने के लिए जो इस मॉडल के अकॉर्डिंगली हम करते हैं, तो हम इसके असबाब को देखते हैं।
پاک ہے میرا رب عظمت والا، اس ذکر میں 4 باتیں ہیں. دیکھیں تصور اور احساس. میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، اس نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، اس کا ہر حکم بہترین ہے. اگر ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو اس پہ ہمیں پریشان نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ بعض دفعہ ہماری غلطیوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس میں بھی ہماری بہتری ہے. پھر ہم کہتے ہیں ربی، وہ رب ہے، میرا رب ہے، ہم سب کو پالنے والا ہے، وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. ہمارے جسم میں کروڑوں سیلز، کروڑوں خلیے جو ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، ہر پل پل پرورش کرتا ہے. ہمارے کے لیے کھانے کا نظام، خون کا نظام، آکسیجن ہر جسم کے سیل تک پہنچانے ہیں، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے. تو ہر طریقے سے ہمارا خیال رکھنے والا، پالنے والا ہے، رب ہے. جب ہم کہتے ہیں وہ میرا رب ہے، ربی، تو اس میں اپنائیت ہوتی ہے. جیسے کوئی کتاب ہے تو میں کہوں کتابی، یعنی میری کتاب ہے، یعنی مجھے اس کتاب سے بہت لگاؤ ہے. وہ لوگ لاہور میں رہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ فلاں جو کہتا ہے میں تو لاہوری ہوں، یعنی وہ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ میں لاہور یعنی میرا شہر ہے. اسی طرح سے جب ہم ربی کہتے ہیں، میرا رب، تو ہم اس سے یہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، اپنے رب سے لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں، اپنائیت کا، محبت کا. تو ربی کا مطلب ہے میرا رب، وہ عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی ایسی ہے کہ جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، جس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. علیم، اب ایک دوسرے کو سکھائیے، اس کو پڑھ لیجئے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. پھر رکوع سے اٹھتے وقت ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اب وہ جو ہے یہ وہی والا جیسے ہم اٹیچ کرتے ہیں ضمائر، اسی طرح حمیدہ ہو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. سمع کا مطلب ہے سن لی، یہ ماضی کا ٹینس ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے. لی کا مطلب ہم نے کہا تھا لیے، یہ کی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، من کا مطلب ہم نے کہا تھا جو، لیکن جس کے معنی میں بھی، جس نے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو لی من، اس کی جس نے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا. اس کے ہم نے یعنی 2 ٹکڑے اس کے ہم کر سکتے ہیں. حمیدہ ہو کے بھی ہم 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، حمیدہ اور ہو. تو ہم نے سورۃ فاتحہ میں ہم نے کہا تھا کہ الحمد کا مطلب تھا ساری تعریفیں اور سارے شکر. ٹھیک ہے، تو تعریف ہو اس کا، یہ دیکھیں یہی والے ہم نے جو اٹیچ والے ضمائر سے ہو، ہم، یہ وہ والا ہو اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، حامدہ ہو، تعریف اس کی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں ہم کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد پورے شوق سے کریں. کیسے ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، پھر ہم جب سجدے میں جاتے ہوئے ربنا ولک الحمد کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری حمد کرنے کا اس کو کوئی محتاجی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں. اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اب علیم سکھائیے، اگر کوئی ساتھی قریب ہے یا خود اتنا اونچا بولیں کہ آپ اس کے کان میں آواز آئے. سمع اللہ لمن حمدہ، حمدہ اگر ہم رکنا ہوتا ہے حمدہ تو ہم رک بھی سکتے ہیں، لیکن ترجمے کے لیے پھر ہم ہو علیحدہ کر کے کرتے ہیں.
پھر رکوع کے اٹھنے بعد ہم ربنا ولکل حمد، ربنا، اچھا پہلے ہم نے پڑھا تھا ربنا، یاد ہے؟ جب زبر کے ساتھ آتا ہے ربنا تو اس میں حرف ندا شامل ہو جاتا ہے، اے ہمارے رب۔ ربنا کا مطلب تھا ہمارے رب، ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ یہ فرق آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ کبھی ایم سی کیوز میں بھی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے۔ تو اے ربنا، اے ہمارے رب، وا کا مطلب اور، لکا تیرے ہی لیے یا تیرے لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے بھی کہا کہ ہمارا پرورش کرنے والا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارے جسم کو ایک ایک ذرے کو پالنے والا ہے۔ واو کا مطلب اور، ہم نے سب کو پتا ہے، آپ کو۔ لا یا لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، لا لیے، کا لکا، یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا نا، لہو لہم کا لی، تو یہ لکا، لا لیے کا تیری، یعنی تیرے ہی لیے ہر طرح کی تعریف ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس کا مستحق ہے کہ ہر طرح کی، ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر ہمیں پتہ ہے کہ الحمد کے دو معنی ہیں، تمام تعریفیں اور تمام شکر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں۔ تو ہم اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب ان کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ان اذکار کو ہم اس ماڈل کے مطابق جو ہے اس کے اسباق دیکھیں گے۔ جب ہم ربنا کہتے ہیں تو دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلتے ہیں، اور پورے دل اور جذبات کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کریں، ربنا اے ہمارے رب، ٹھیک ہے؟ اب اس کو پڑھ لیجئے، آپ کے کوئی ساتھی ہے تو اس کو بتائیے، 30 سیکنڈز آپ کے۔ علم، اب ہم تو روٹین میں اتنا ہی پڑھتے ہیں نا منیمم عام طور پہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، وہ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو وہ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ تو وہ یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لفظ بلفظ کیا ترجمہ ہے، اور یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ مل آ کا مطلب ہے بھر کے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کیا، مل آ بطن، مل آ جیبین کے جیب بھر کے، مل آ سما یعنی آسمان بھر کے۔ تو یہ اس طرح سے کہتے ہیں اسما کی جمع جو سماوات ہے، یعنی آسمانوں، بہت سارے آسمانوں کی ہم بات کریں، 7 آسمان ہیں، مل السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، ٹھیک ہے؟ سما کی جمع سماوات، اور یہ دونوں الفاظ قرآن پاک میں 310 مرتبہ آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آسمان، تو سماوات کی مطلب ہوگا بہت سارے آسمان، 7 آسمان ہیں۔ یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے دیکھیں ال جو ہے وہ آیا ہے، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، الارض اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ارض پاکستان کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے زمین۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 461 بار آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ خدا آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، بینہما، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، کہتے ہیں وفود کے مابین یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم ہوا کہتے ہیں ایک کے لیے اور ہم کہتے ہیں ان سب کے لیے، تو عربی میں 2 کے لیے بھی خاص الفاظ ہوتے ہیں، یہ میں ڈیٹیل آگے
اگلے کورسز میں پڑھیں گے. تو 2 کے لیے ہما. تو چونکہ آسمان اور زمین کا ذکر ہو رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی بھر کر. وہ ملغا ما شیتا, اور بھر کر وہ تمام چیزیں, ماں جو شیتا تو چاہے. اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں من شیم بعد, یعنی اور اس کے بعد اور کوئی بھی کسی بھی چیز میں جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو بھی بھر کے, یعنی اتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا, کہ آسمانوں کے برابر بھر کے, زمین کے برابر بھر کے, زمین اور آسمان ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کو بھر کر, اس کے علاوہ بھی جو کوئی چیز چاہے اس کے بعد اس کو بھی بھر کر. شے کا مطلب ہوتا ہے چیز, اشیاء اس کی جمع ہے. یہ جمع بھی آپ نے, واحد جمع بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیز, شے, اشیاء, چیزیں, یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا. من شے یعنی کسی چیز میں اس کے بعد. میرا پیپر اٹھ گیا. بعد کا مطلب بعد, یہ بھی تقریباً 200 بار قرآن پاک میں آیا, 198 ٹائمز. اب اگر ہم جدید تحقیقات کی بات کریں تو ان کے مطابق کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز یہ ہے جی شکر گزاری ہو, گریٹیچیوڈ ہو. یہ جو سکسیس ٹرینرز ہیں تو وہ یہ مشورے دیتے ہیں کہ جی رات کو سوتے وقت آپ اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبو دو, جیسے کہ ایک ایک ذرہ اس شکر میں تیر رہا ہو. لیکن اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی سارا آسمان, ساری زمین اور جو کہ ان دونوں کے درمیان ہے, اس کے علاوہ بھی جو چیز چاہیں, مجھ سب کو بھر کے یا اللہ اتنا تیرا شکر ہے. تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم آرام میں ہوتے ہیں تو آرام کی زندگی میں شکر کرنا تو آسان ہے, لیکن اگر ہم غور کریں, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں, وہ ساری زندگی آزمائے گئے, بے حد ستائے گئے دشمنوں سے, یک کے بعد دیگرے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں میسر ہوتا تھا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر اور تعریف سے تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے ہیں. تو اگر ہم کمپیریزن کریں, یہ آج کل کے جو سکسیس ٹرینرز کی بات کریں تو اس سے یہ کہیں بہت زیادہ بڑھ کر, اور پھر آخری جملے میں انہوں نے فرمایا ملا ما شئت من شیء بعد, یعنی آسمان زمین اس کے بعد جو کچھ بھی چاہے اس کو بھی بھر دے. تو یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ, اگر زمینوں آسمانوں سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چیز معلوم ہوتی اور جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھی بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کر دوں. واللہ عالم. دیکھیں ان کے شکر کی کتنی انتہا تھی. تو اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے جو اس دعا میں, اس ذکر میں تعلیم دی ہے, اس کی تو دھول تک بھی آج کل کے جو سکسیس ٹرینرز ہیں, بڑے بڑے لوگ جو کہتے ہیں جی گریٹیچیوڈ ہو, گریٹیچیوڈ ہو, وہ اس کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خدا تعالیٰ کا شکر کرتے تھے. اب اس کے بعد ہم سجدے کی تسبیح یا ذکر جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلی, یہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اب ہم جو ہیں الاعلی کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے سب سے بلند. یہ بھی قرآن پاک میں 7 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کبیر, کبیر کا مطلب ہے بڑا. اگر اکبر کہیں گے تو زیادہ بڑا. الاکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں صغیر چھوٹا ہے, اصغر زیادہ چھوٹا, الاصغر سب سے چھوٹا. اسی طرح سے اگر ہم کہیں گے علی اونچا, اعلی زیادہ اونچا, اور الاعلی جو ہے سب سے بڑا, سب سے اونچا یا سب سے بلند, سب سے بلند. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے میرا رب
جو کہ سب سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ سے بلند کوئی بھی نہیں ہے. تو اب ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم یہ جو اذکار ہیں ان کو اپنی زندگی میں لا سکیں. دیکھیے جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ حالت ایسی ہے کہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں کر دیا. دیکھیں اس میں بھی 4 باتیں ہیں, ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے اور سوچئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی کی بات کرتے ہیں, پھر ہم اس کی ربوبیت کی بات کرتے ہیں کہ وہ رب ہے, پھر ہم ربی میرا رب وہ اپنائیت سے کہتے ہیں, اپنی پیار و محبت ظاہر کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کی بلندی کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے, وہ میرا رب ہے اور وہ سب سے بلند ہے. ربی اعلیٰ, وہ سب سے بلند ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی تفسیر تو ہم نے پہلے بھی ان کی ڈیٹیلز ہم نے کر لی تھی. اعلیٰ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. دیکھیں جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو سوچیں ہم نے اپنا سر نیچا زمین پہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ سب سے اوپر ہے, اور جو سجدے کی پوزیشن ہوتی ہے وہ بندے کی سب سے سچی پوزیشن ہوتی ہے, اور اللہ سجدے میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے بندہ جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ لگتا ہے کہ ہم بالکل زمین پہ ہیں, نیچے ہیں, اللہ تعالیٰ اوپر سب سے آگے بلند عرش پہ ہے, لیکن یہ جو پوزیشن ہے یہ بہت سچی پوزیشن ہے, اور اس وقت بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. تو سجدہ جب بھی کریں تو بڑے اطمینان سے کریں, بڑے اطمینان سے یہ جو ہیں تسبیح یا اذکار ان کو کیجیے. دیکھیں اگر ہم دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم نے پہلے سورۃ فاطمہ میں بھی پڑھا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے متعلق پازیٹیو ایٹیچیوڈ, مثبت رویہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور شکر اور گریٹیچیوڈ, ہم کہتے ہیں ساری تعریفیں سارے شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری نماز جب قیام شروع ہوتا ہے تو اسے ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں, اور جب ہم اختتام کرتے ہیں تو ربنا ولک الحمد پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اب آئیے تسبیح کی بات کریں. دیکھیں ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار یہ تسبیح پڑھتے ہیں نماز میں, اور نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے, یعنی سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے ہیں ہم رکوع میں, اور پھر سجدے میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے جو بہت ضروری بات ہوتی ہے, جو بات بہت اہم ہوتی ہے, وہ بار بار دہرائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ہم یہ بات بار بار دہرائیں, کیونکہ یہ بات بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور ان تسبیحات پڑھنے میں ہماری بہت طریقے سے تربیت بھی ہے. دیکھیں تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں, زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں, اور وہ بھی ہم ربی میرا رب کہہ کر اپنائیت سے کہہ کر پڑھتے ہیں, گویا ہم کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی بھی کسی قسم کی شکایت نہیں. اگر ہم ان احساسات کے تسبیح کریں گے تو ہمارے اندر ایسا مثبت رویہ یا پازیٹیو ایٹیچیوڈ پیدا ہوگا جس کا کہ 1% بھی جو موجودہ سکسیس ٹرینرز ہیں وہ نہیں سکھا سکتے, جتنا کہ ہم ان تسبیحات سے سیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ پاک ہے تو ہم ہر نقائص کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں. کبھی برے حالات ہوتے ہیں تو ہمارا امتحان ہوتے ہیں, کچھ ہماری غلطیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہم ان حالات اگر خراب بھی ہوتے ہیں تو ان پہ صبر کریں, اور جتنا بھی ہو سکے ہم اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں. اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے. اب علیم اس کو پڑھیے, اپنے ساتھی کو سکھائیے یا خود زور سے پڑھیے. اب ہمیں ان تسبیحات کو اپنی زندگی میں لانا ہے, تو ہم
دعا کریں گے اللہ سے کہ اے اللہ میری مدد کر، تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ کہوں ہو، میں کبھی یہ نہ کہوں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ احتساب میں ہمیں اپنی سیلف ایویلیویشن کرنی ہوتی ہے، اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ کتنی بار میں شکایت کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ ہاں میرا رنگ زیادہ گورا نہیں ہے، یہ میرا ناک چپٹا ہے، میرا چہرہ کی کیسی بناوٹ ہے، جسم کی کیسی بناوٹ ہے، میرا خاندان اتنا اچھا نہیں ہے، ہمارے ملک کا موسم بہت اچھا نہیں ہے، آج کل کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم یہ شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو یہ جب ہم احتساب کریں گے، ہم اس چیز کو ایویلیویٹ کریں گے، ہمیں احساس ہوگا، تو پھر جو ہے وہ ہم ان سے دور رہیں گے۔ تو ہم نے اس کے بعد یہ پلان کرنا ہے کہ ہم اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ مکمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حالات جو ہیں کبھی آزمائش آ جاتی ہے، حالات برے آ جاتے ہیں، وہ ہمارا امتحان ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہماری انسانی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر تبلیغ، اس پیغام کو پھیلائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر کرتے رہیں۔ اب ہم لیتے ہیں بریک اور اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے گرامر۔